बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। मैं शक्ल की तो खूबसूरत थी, पर उम्र के साथ साथ रंग रूप ढल रहा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी जवानी ढल रही थी और अभी तक मुझे जोड़ का अपने का नहीं मिला था। मेरी अम्मा की भी ख्वाहिश नहीं थी कि मेरी शादी हो जाए। अम्मा बाबा यही चाहते थे कि मैं सारी ज़िंदगी इनके घर के बर्तन धोती रहूँ, रोटियाँ पकाती रहूँ। एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, बेटी गर्मी बहुत है, रोटी बना ले। मैंने कहा, अम्मा मैं थक चुकी हूँ, मैं रोटी नहीं पका सकती, कब तक भाइयों की रोटियाँ पकाऊंगी। तुम इनकी भी शादी कर दो और मेरी भी, मुझे भी इस घर से रुखसत करो। अम्मा जल कर बोली, तेरी एक नहीं 4 शादियाँ होंगी। मुझे तो तूने तंग करके रख दिया, इतनी बेबाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे हम तो ऐसे शर्म के मारे होते थे कि अम्मा बाप के सामने कभी ऐसी बात करने का सवाल ही पैदा ना होता। पर एक तू है, इतनी बेशर्म के सुबह शाम एक अपनी शादी की रट लगाए रखती है। तुझे ज़रा शर्म नहीं आती? तेरी अम्मा बूढ़ी है और तू ऐसी बातें करती है। अम्मा की बातों से मुझे कोई फ़र्क ना पड़ा। मैंने कहा, अम्मा मैं शादी करना चाहती हूँ और शादी करना एक नेक काम है। मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मेरी शादी मेरी पसंद की करो और कहीं से भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाओ, मैं किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। अम्मा ने मुझे फिर वही बददुआ दी, अरे तेरी एक नहीं 4 शादियाँ होंगी मेरी बला से, पर तू अभी तक इस घर में है। तू इस घर के कायदे और कानून मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि तपती दोपहर से आई हूँ, खाना तू बना दे, तेरे भाई सभी भूखे हैं। मैं कहा, अम्मा भाई भूखे हैं तो वो खुद ही क्यों नहीं बना सकते? मुझ पर फर्ज तो नहीं है कि मैं चारों भाइयों की रोटियां पकाऊं। अम्मा बोली, तेरी 4 शादियां होंगी। अम्मा बार बार मुझे यही बददुआ दे रही थी। मैंने कहा, अम्मा मैं तो नहीं चाहती कि जिनकी 4 बीवियां हों शादी, तुम एक भी कर दो तो एक ही बहुत है। मैं इसे निभाऊंगी, 4 शादियां करने की नौबत नहीं आएगी। खैर मैं क्या जानती कि अम्मा के मुंह से निकली ये बातें भी सच हो जाएंगी और मेरी ज़िंदगी इस कदर जलील ज़िल्लत में गुजरेगी, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा। इन्हीं दिनों मेरी एक सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि तुम ऑनलाइन किसी से दोस्ती कर लो, इससे तुम्हारी शादी का मसला हल हो जाएगा। लड़के की माँ भी मान जाएगी कि लड़के को पसंद हो तुम, और फिर बाकी मामलात भी तय हो जाएंगे। जब मियाँ बीवी भी राज़ी हो तो क्या करेगा काजी, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हें हर हालत में कबूल कर लेगा। देखो हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है। मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई। उसने मुझे मेरी मोबाइल पे फेसबुक बना के दे दी। उस फेसबुक पर हज़ारों लोग थे और दिन में मुझे हज़ारों मैसेज आते और मैं सब का जवाब देने लगी। मेरी सहेली ने बोली कि इस तरह थोड़ी होता है, तो इस तरह तो तुझे 2 साल में कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। तू किसी एक शख्स के साथ दिन रात बात कर, फिर वो तेरा अपना बन जाएगा। फिर उसे अपने लिए बता कि वो तेरे घर रिश्ता लेकर आए। मैं सभी इनकी बातों में अमल किया और ऐसा ही हुआ। लाड़काना से तल्लक रखने वाला एक लड़का माजिद, उससे मेरी दोस्ती होगी। माजिद बड़ी दिलफरेब बातें करता था। वो बातें करता तो लगता पूरा दिन सुनते रहो और वो बोलता आ जाए। माजिद की उम्र मुझसे तकरीबन 3 साल ज़्यादा थी, पर वो भी मेरी तरह बेरोज़गार था। मैं उसकी सभी हालात को समझती थी। मैंने कहा, माजिद पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इनका इंसान के पास इंसान का होना ज़रूरी है। माजिद मेरी बातों से इतना मुतासर होता जितना कि मैं उसकी बातों से होती। एक दिन मुझसे माजिद कहने लगा, क्यों ना हम शादी कर लें। उसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने कहा, माजिद मेरी अम्मी अब्बा नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे मुखलिस हूँ। आजकल तो लोग दोस्ती करके लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक जाते हैं, पर मेरा इरादा नेक है। मैं तुमसे वाकई में शादी करना चाहता हूँ, शादी करके घर बसाना चाहता हूँ। तुम्हारे अम्मा अब्बा के पास भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा और ना अभी तक वो तुम्हें घर बैठा कर क्यों रखते। मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है, तुम मेरे घर आओ, अब्बा से मेरा रिश्ता मांगो, पर ये कैसे बताओगे कि तुम मुझे जानते हो? माजिद ने कहा, मैं कोई ना कोई राह निकाल लूँगा, बस तुम अपनी माँ से कह दो कि वो इस रिश्ते पर राज़ी हो जाए ना। मैंने कहा, मैं अम्मी को तो सब कुछ बता चुकी हूँ, उनको मैंने इशारों के नाम में समझाने की कोशिश की है, वो तो खुद मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं। मेरी उम्र अब 30 साल हो गई है। यूँ माजिद अब्बा से मिलने के लिए लाड़काना से लाहौर आ गया। अब्बा को वो लड़का बिल्कुल पसंद न आया था। मेरे अब्बा परदेश में रहते थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उन्हें वापस दुबई जाना था।
ابا بولے میں اپنے ہوتے ہوئے تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پر تم نے تو اپنی راہ خود ہی دیکھ لی۔ اب میں کیا کہوں بیٹی، مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ تمہیں میں نے اس لیے موبائل لے کے دیا تھا کہ تم لڑکوں سے باتیں کرو، ان کو گھر تک لے آؤ۔ ابا کی بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے ابا کے جانے کے بعد اماں سے کہا میری شادی پہلے نہیں ہو رہی تھی، اب آپ لوگوں نے ماجد کو بھی اس طرح مایوس کر کے بھیج دیا۔ خود ہی بتائیں کہ میری شادی کب اور کس سے ہوگی۔ اب میں کیا کہوں آپ لوگوں کو کہ میری عمر میں آپ لوگوں کے 3 بچے تھے، اور میری حالت یہ ہے کہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ اماں نے پھر مجھے وہی بدوا دی، ارے تیری ایک نہیں 4 شادیاں ہوں۔ میری بلا سے میں کیا کروں، تیرا باپ نہیں مانتا، میں اس سے لڑ جا کر اس عمر میں الگ تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو جانتی ہے شوہر کا گھر کتنا ضروری ہوتا۔ تیرا ابا نہیں مانتا، اب تو خود اس سے منا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کی باتیں سن کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ساری باتیں ہو ماجد کو بتا دی۔ ماجد کے ساتھ اب میں ویڈیو کال پر بھی بات کرتی تھی۔ ماجد کا بھائی بھی کبھی کبھار سامنے آ جاتا۔ ماجد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 3 بھائی ہیں، اس کے بھی کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں۔ ماجد درمیانے نمبر پر ہے۔ یہ کل ملا کر 4 بھائی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی انہیں کچھ نہ کہتے، وہ پورا دن آن لائن رہتے۔ ایک دن ماجد مجھ سے کہنے لگا کہ تم کوئی نوکری کر لو، پھر شاید تمہارے اماں ابا مان جائیں۔ میں نے کہا میری شادی کا نوکری سے کیا تعلق؟ بولا کہ ماں باپ اس لیے بھی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے کہ ان کے پاس شادی کا خرچہ نہیں ہوتا۔ ماجد بولا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں بھی کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں، بھلے وہ 15-20 ہزار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا گزارا تو چل جائے گا نا۔ میں نے کہا ماجد ہمارے لیے 15-20 ہزار بہت ہے۔ میں نے کہا ماجد اب میں بھی نوکری کرتی ہوں، تم بھی نوکری کرو، ہم دونوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر میں نے ایک قریبی اسکول میں نوکری کر لی، پر میری تنخواہ بس 11,000 تھی۔ اس میں سے بھی کچھ کرایہ لگ جاتا، میرے پاس 5,000 روپیہ بچ جاتا۔ اس حساب سے تو مجھے 3 سال انتظار کرنا پڑے گا اپنی شادی کے لیے۔ ماجد نے کہا کہ تم کہیں کمیٹی ڈالو، اس طرح تمہاری کمیٹی نکل آئے گی تو تمہاری شادی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے کمیٹی ڈال لی۔ 6 مہینے کی کمیٹی ڈالنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ ادھار دے دو، تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، تم نے تو سب سے پہلے کمیٹی جمع کی ہے، اب تمہارا حق بنتا ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں 1.5 لاکھ کس مقصد کے لیے لے رہی ہوں۔ مجھے تو شادی کر کے لاڑ کرنا چلے جانا تھا، پھر یہ جانے ان کی کمیٹی۔ میں نے دل میں سوچا 1.5 لاکھ جمع کرنے کے بعد میں نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے پاس شادی کا خرچہ بھی ہے، اب تو آپ میری شادی کر دیں۔ ابا نے اماں سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سنبھال لو، ورنہ یہ تو گھر سے بھاگ جائے گی، اور اسے پیسے بھی لے کے رکھ دو، ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ ابا کی بات سن کر مجھے پھر بہت افسوس ہوا۔ میں نے پیسوں کی تو ہوا بھی اماں کو نہیں لگنے دی، پر ہاں یہ بات میرے ماموں تک پہنچ گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ اچانک ماموں کو میری ہمدردی کیسے ستانے لگی۔ ماموں گھر آئے، انہوں نے امی سے کہا کہ تمہاری بیٹی خواہ پیسہ ضائع کری ہے، اسے کہو کہ یہی پیسہ کاروبار میں لگا لے، میں اچھا خاصا کاروبار کرتا ہوں، مجھے یہ رقم دے دے، میں اسے 3-4 مہینوں کے بعد یہ رقم بڑھا کر دوں گا، اسی کا یہ جہیز بھی بنا سکتی ہے۔ لڑکی کے پاس اچھا مضبوط جہیز ہو تو کوئی نہ کوئی لڑکا اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماموں کی مجھے بہت بری باتیں لگی۔ میں نے کہا ماموں میرے پاس کوئی پیسے نہیں، میں نے جو کمیٹی سے لیے تھے وہ واپس کر دیے۔ میری بات سن کر ماموں کے تیور ہی بدل گئے، بولے کہ تم ہی شادی کی جلدی ہے، تم چاہتی ہو کہ اس گھر سے دور چلی جاؤ، میں تو کہتا ہوں کہ تم جیسی خود غرض بیٹیاں خدا کسی کو نہ دے، تمہیں نہ ہی اپنی ماں کا خیال ہے اور نہ اس کے رشتہ داروں کا، اتنی رقم تم ان لوگوں کو کھلاؤ گی جن کو تم جانتی تک نہیں۔ ماموں کی بات سن کر مجھے ان کا مدعا سمجھ میں آ گیا۔ وہ یہی چاہتے تھے، ان کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی طرح میں پیسے ان کو دے دوں۔ میں نے وہ پیسے کمیٹی والوں کو واپس کر دیا اور ان کو صاف منع کر دیا، میں آئندہ کمیٹی نہیں ڈالوں گی۔ ان سے تقریباً 50,000 واپس لے لیے جو میرے اپنے تھے۔ پھر میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، کیونکہ میں نے اب دوسرا لائے عمل طے کر لیا تھا۔ میں نے ماجد سے کہا کہ ماموں بھی نہیں مارے میری شادی پہ، اور نہ ہی میری اماں اور نہ ہی ابا۔ اگر انہوں نے مجھے چلو کوئی خاص مدت بتائی ہوتی تو پھر بھی میں صبر کر لیتی، وہ تو سرے سے شادی کوئی نہیں مارے، بات صرف ماجد کی نہیں تھی۔
یوں مجھ سے ماجد نے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گا، اپنے گھر سے باغ نکلو، ورنہ یہ ہم کو اسی طرح اکیلے ہی رہنے دیں گے، ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیں گے زندگی بھر۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اماں سے آخری بار کہا، اماں تو میری شادی پہ غور کر لے، دیکھو اس لڑکے سے ملو تو صحیح، ماجد اتنا برا نہیں ہے۔ پر اماں نے کہا تمہارے ابا نے ماجد کو دیکھ لیا ہے، وہ آوارہ قسم کا لڑکا ہے، ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، ماجد کو بھی بتا دیا۔ وہ 6 نومبر کی رات تھی جب میں اور ماجد آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہے تھے۔ میں نے ماجد سے کہا کہ تم میرے گھر باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ماجد بولا میں صبح نہیں لینے آؤں گا، 4 بجے کے قریب تم تیار رہنا، اس وقت یہاں سب سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اس کی بات پر غور نہ کیا کہ 4 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں۔ ماجد سے وعدہ کر لیا کل چلو 4 بجے وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گھر چلے آئی۔ میں نے اس سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ماجد ہماری شادی کب ہوگی، ہم تو بنا شادی کیے بھاگ رہے تھے۔ ایک پولیس والے نے ہمیں آگے چوکی پر روک لیا، اس پولیس والے نے ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ لوگ گھر سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ روکنے پہ ہم رک تو گئے، پر ماجد نے اسے 10,000 روپیہ دے کے جان چھڑوائی۔ جب میں ماجد کے گھر پہنچی تو میرے تو سر پہ آسمان گرا۔ جیسے اس کے گھر کا دروازہ کھلا وہ تو بالکل ویران سا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت ڈر لگا، مجھے لگا کہیں ماجد پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی تو نہیں کر لی، ماجد بھروسے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ باتیں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں حیران و پریشان دروازے پر کھڑی تھی کہ ماجد میرے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے بولا تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ یہ سوچ رہی ہو نا کہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں، میں اکیلا گھر میں رہتا ہوں، تو تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ بالکل میری جان، تم مجھ پر دل و جان سے بھروسہ کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی عیاشی کے لیے تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں تو تم جاؤ کمرے میں کنڈی لگا کر سو جائے، صبح جب تک مولوی صاحب کو لے کر دروازے پر نہ آ جاؤں تم دروازے کو مت کھولنا۔ اس کی باتوں کو سن کر میں تھوڑا متاثر ہوئی اور ایک لمحے کے لیے دوبارہ میرا یقین بحال ہوا۔ میں نے ماجد سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اب ہم ایک ہیں، میں نے تم پر بھروسہ کیا، پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، کل کو ہم نے ایک ہی ہو جانا ہے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اس کے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں، پر میں نے اپنی محبت کو پاک رکھنا چاہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں بہک جائیں۔ دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ماجد نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اس نے مجھے اکیلا کمرہ دے دیا۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور پوری رات سوچتی رہی کہ مجھے ماجد سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کا گھر بہت پرانا تھا، گلیاں بھی بہت تنگ و تاریک تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی مقیم کسی باہر کی دنیا سے بے خبر ہو، کبھی باہر گئے ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر میں خاموش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو یہ نہ لگے کہ میں اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ بہرحال انہوں نے سوچو میں صبح ہوگی بلکہ دوپہر ہوگی، دوپہر کے 12 بجے تک ماجد میرے پاس آیا اور بولا کہ میں نے مولوی صاحب کو بلا لیا ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آ جائیں گے، آج ہم دونوں کا نکاح ہوگا، اس کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے۔ مجھے ماجد پہ بہت پیار ہے، میں نے سوچا تھا کہ وہ دکھ کے باز نکلے گا، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ تقریباً ظہر کی نماز کے فوراً بعد ماجد نکاح کے لیے مولوی کو لے آیا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے کچھ ضروری سوالات پوچھے اور پھر ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ نکاح کے گواہ کے طور پر بھی ماجد کے 3 بھائی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، تو کیا میں ایک ایسے گھر میں رہوں گی جہاں پر ماجد کے پہلے سے 3 بھائی ہیں؟ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا، پر میں نے سوچ لیا کہ ماجد کو اپنے تحفظات کے بارے میں آگاہ کر دوں گی۔ لیکن ماجد ایسے نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ماجد کہنے لگا دیکھو آج ہم شادی کریں گے اور شادی کے لیے تمہیں دلہن تو بننا پڑے گا، میں چاہتا ہوں ہم صرف نکاح کر کے نہیں بلکہ مکمل شادی کر کے میاں بیوی کے رشتے میں بندھیں۔ وہ مجھ سے دور جا رہا تھا، جیسے میں اس کی بیوی نہیں کسی اور کی بیوی ہوں، اور وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہر لڑکی کے ارمان ہوتے ہیں اس کی دھوم دھام سے شادی ہو، سب لوگ اسے دلہن نہ دیکھیں۔ بالکل صحیح سوچ ہے،
تم میرے بھائی کے ساتھ بازار جاؤ، وہاں سے جا کر اچھا سا لہنگا خرید لو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ماجد میں تمہارے بھائی کے ساتھ کیوں جاؤں، تم میرے ساتھ چلو، ہم شادی کو لہنگا لیتے ہیں، بیچنا تھوڑی ہے۔ بولا میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، مجھے کہیں جانا ہے، تم میرے بھائی کے ساتھ جاؤ موٹر سائیکل پر۔ میں ماجد کی بات سن کر بڑا حیران ہوگی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ماجد کا بھائی چھوٹا تھا، 17-18 سال کا تھا۔ اس نے فوراً بائک نکالی، میں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے قریبی مارکیٹ میں جا کر اس نے مجھے سرخ رنگ کا لہنگا دکھلوایا۔ پر لہنگا دیکھنے والا دکاندار مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مسکرا کر بولا تو کیا آج کی رات یہ دلہن بنے گی؟ مجھے بہت برا لگا کہ اس نے ایک دم ہی ایسی بات کہہ دی، پر میرے دیور نے اسے کچھ نہیں کہا، ہنس کر بولا ہاں یہی سمجھ لو، آج رات یہی دلہن بنے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے جوڑا پیک کر کے دے دیا اور وہ لے کر گھر آ گئے۔ میں حیران تو اس بات پر تھی کہ لہنگے والے نے میرے دیور سے لہنگے کی قیمت کیوں نہیں مانگی۔ ہم لوگ گھر آ گئے، میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم اچھی طرح تیار ہو جا، تمہارا میک اپ کرنے کے لیے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ میں دلہن کا جوڑا بیٹھی تھی، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے اپنا بیگ میں ہر قسم کا میک اپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے میرا میک اپ کر دیا، مجھے سجا سنوار کر تیار کر دیا، پر نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ، ایسا سچ میرے سامنے آیا جس نے میرے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ ماجد میرے پاس آیا اور بولا تم تیار ہو گئی، رات کو شادی کا فنکشن ہوگا، بس تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ایک جگہ بند سنور کے بیٹھ جانا ہے جیسے دلہنیں بیٹھا کرتی ہیں، اور کسی کو یہ مت کہنا کہ تم ایک رات پہلے یہاں آئی ہو، کہنا کہ آج ہی آئی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ میری شادی ہوئی، میں نے دیکھا شادی پر زیادہ تر مرد ہی تھے، اور رات کی جو محفل جمی تھی اس میں چند ایک عورتوں کے علاوہ سبھی مرد مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، مجھ سے آ کر مختلف سوال پوچھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر برا لگا، میں نے ماجد سے پوچھا، میں نے کہا یہ سب لوگ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں، کیا یہ تمہارے دوست ہیں؟ تمہاری ماں اور بہنیں کہاں ہیں؟ ماجد بولا میری ماں اور بہنیں بس آتی ہوں گی، یہ تو بس محفل میرے دوستوں کی ہے، آخر انہیں بھی تو دیکھنا تھا کہ مجھے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس حال میں 3-4 عورتیں داخل ہوئیں، ان کی عمریں 20 سے 25 سال کی تھی، اور ایک ادھڑ عمر عورت جو تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب مردوں کی نظریں ان پر پڑی، وہ سب واہ واہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کے میں ڈر گئی۔ ماجد بولا یہ ہے میری بہنیں اور ماں۔ میں نے کہا تمہاری ماں بہنیں، پر لوگ جملے کس کیوں رہے ہیں، تم اس طرح اطمینان سے بیٹھے ہو؟ میری باتوں پہ ماجد ہنس پڑا اور بولا تو کیا ہوا، ان کے دم سے تو ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے، یہی لوگ تو ہمارا گھر چلاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میری بہنیں اور ماں فن کی خدمت کرتی ہیں، گانا گاتی ہیں، اور یہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اب تم یہ مت کہنا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، پہلے بھی تو تم نوکری ہی کرتی تھی، تم 11,000 کماتی تھی، یہاں 20,000 کما لو گے، اور وہ بھی بنا کسی محنت کے۔ میں اٹھ کر کے کھڑی ہوگی، میں نے کہا ماجد مجھے یہ کام نہیں آتا۔ اس پاس لوگ بیوی کھلبلی سی مچ گئی، بولے کیا ہوا؟ ماجد نے کہا یہ شریف گھر سے آئی ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اس کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ماجد کا ایک دوست بولا اتنی ہی شریف ہے تو میرے حوالے کر دو۔ ماجد بولا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آ جائے گی، اور تم بھی گھر آتے جاتے رہو گے، تم میری بیوی کو جان لو گے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ دہک کر رہ گیا۔ میں نے ماجد سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ بولا تم یہاں تماشا مت لگاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرا خاندان بغیرت ہے پر میں نہیں۔ ماجد کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر کافی دیر گزر گئی، ہم لوگوں کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ماجد بولا ہم یہاں سے بھی چلنا ہوگا، یہ جو جوڑا تم نے پہن رکھا نا اس کی قیمت 1.5 لاکھ سے کم نہیں، اور جو تمہیں زیور ڈالا ہے وہ بھی 10 لاکھ کی مالیت کا ہے۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہے کیونکہ میں ایک طائف خاندان سے ہوں۔ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ میں لڑکی کو تم لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بظاہر تو میں نے تمہیں سب کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے لے کے دور چلا جاؤں گا۔ صبح جب یہ لوگ سو جائیں گے تو ہم نکل جائیں گے، آج کی رات تم گزار لو،
بس پھر دیکھنا ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خدا جانے میری کون سی دعا، میرے ماں باپ کی دعا میرے کام آ گئی کہ میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچ گئی۔ خدا جانے میرے شوہر میں غیرت اس وقت جاگی تھی یا پہلے سے اس کی نیت ٹھیک تھی، پر مجھے لے کر واقعی وہ ایک اچھی جگہ پر چلا گیا۔ ہم لوگوں نے وہ کپڑے اور زیور بیچ کر کاروبار شروع کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پر اگر ماجد برا ہی ہوتا، اگر اس کی سوچ نہ بدلتی، تو آپ خود سوچیں کہ میرا کیا حشر ہوتا ہے۔ اسی لیے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کسی انجان مرد پر بھروسہ مت کرو، ہرگز نہ کرو، وہ آپ سے شادی ہی کیوں نہ کر لے۔